नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राज़ चमन। और राज़ चमन में आने के लिए अगर आप महसूस करते हैं कि आपके पास भी खुदावंद ने कोई का दिया हुआ कोई टैलेंट है जिससे किसी दूसरे की भलाई हो सकती है, और आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। और हम सब के नंबर्स जो हैं वो आप हमारी वेबसाइट torontolive.tv पे आप देख सकते हैं, और हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। और जो लोग हमसे रब्ता कायम करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फेसबुक पे और दीगर एरियाज़ में जाकर वो अपने कमेंट्स देते हैं। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आज भी मेरे साथ जो जॉइन जिन्होंने किया है डॉक्टर रशीद गिल है और डॉक्टर नवाज़ इकबाल हैं पेशावर से। और ये आज का प्रोग्राम जो है ये भी दुआ के सिलसिला में है, जो कि डॉक्टर रशीद साहब का एक थॉट है, आइडिया है कि आज के इस पैंडेमिक दौर में ख़ास दुआ की तो खैर हमें हमेशा ज़रूरत होती है, लेकिन ख़ास तौर पे आज के वक्त के हवाले से, आज का जो टाइम गुज़र रहा है उसके हवाले से कैसे क्यों कर दुआ करनी चाहिए, और हमारी दुआ का मकसद क्या होना चाहिए, उसके पीछे और आगे क्या कुछ होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं, डॉक्टर साहब जो है ये बहुत सारी बुक्स के ऑथर्स भी हैं, और डॉक्टर नवाज़ जो हैं वो भी बहुत सारी बुक्स के ऑथर्स हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे डॉक्टर रशीद आपका शुक्रिया कि आप हमारे नाज़रीन के लिए इस ख़्याल को लेकर आए कि दुआओं का ये जो सिलसिला है या जो आपकी टीम है वो नाज़रीन के लिए दुआ कर सके। सो डॉक्टर रशीद एंड डॉक्टर नवाज़ इकबाल, वेरी वार्म वेलकम जी आप दोनों को। डॉक्टर साहब, जब इन बातों को सोचते हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, दुनिया की मतलब हम देखते हैं तो अजीब सी सिचुएशन है, हर जगह टेंशन है, दुआएं भी बहुत सारी हो रही हैं, इबादत ख़ास तौर पे ऑनलाइन जो वर्शिप्स का बंदोबस्त किया गया है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। लेकिन मुझे जो चीज़ इस वक्त क्लिक करती है या मेरे जहन में जो चीज़ आती है वो यूना नबी और नैनवा शहर का जो सारा सीन है वो मेरे सामने आ जाता है। डॉक्टर रशीद, आप बताइए कि आप उस चीज़ को या आज के टाइम को कैसे देखते हैं। पाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इस बारे में मुख्तसर यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको ज़रूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पर इस नैनवा की कहानी के ज़रिए जो है बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब यूना नबी ने वहाँ मनादी की, तौबा की मनादी की, तो हम देखते हैं कि जो बादशाह थे, जब उनके पास ये खबर पहुंची या हुक्मरानों के पास खबर पहुंची तो उन्होंने टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर, बल्कि खाक को अपने सरों में डाला, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो खुदावंद के हजूर जो है दुआ की, मिन्नत समाजत की, अपने गुनाहों को माना, तो खुदावंद ने उन पर अपना रहम किया और उनको माफ किया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम उसी हवाले में देखते हैं कि इंसानों के अलावा जो हैवान भी मौजूद थे, उन्होंने भी ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि तमाम लोगों को, उसमें किसी शख्स की तखसीस नहीं है कि मैं ज्यादा नेकोकार हूँ, मैं दूसरे से बेहतर हूँ या मैं दूसरे से कम हूँ। उससे ये बात वाज़ेह होती है कि हम सबको खुदावंद के हजूर झुकना है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खुदावंद रहम करना पसंद करता है, वो हमें मारना नहीं चाहता, वो हमारी तरबियत करना चाहता है। और कभी वो तरबियत प्यार से करता है, लेकिन जब हम उसके प्यार की आवाज को, उस धीमी आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं,
یا دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے زندہ خدا کو بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسے طریقوں سے، ایسی وباؤں سے، ایسی مصیبتوں سے، ایسی پریشانیوں سے ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے۔ جی تھینک یو اس تھینک لیے یو یہ خداوند کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہم سے ہم کلام ہونا چاہتا جی تھینک یو ہے۔ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نواز صاحب کی طرف آؤں گا. آپ اس بات کی تہ میں کیسے جائیں گے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے، آپ اس کے بارے میں مزید کیا کہنا چاہیں؟ میں اس بارے میں اس طریقے سے دیکھوں گا، پاد صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی میں بڑھاؤں گا۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پھر ساتھ وہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ اب میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ روح اور سچائی سے جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم پرستش کرتے ہیں، تو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں عقل سے بھی گاؤں گا اور روح سے بھی گاؤں گا، عقل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی دعا کروں گا۔ اب بات یہاں پر قبولیت کی، سر نے جیسا کہ آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی نینوا شہر کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا اس طریقے سے جس طریقے سے خداوند چاہتا تھا، تو اور ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی بخشش ہوئی، اور یونا کو نبی کو معلوم تھا کہ خدا بہت رحم دل خدا ہے اور یہ لوگ اگر جھک گئے تو وہ ان کو معاف کر دے گا۔ اب بات ایسی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آیا ہم جسم سے یا صرف عقل سے دعا کر رہے ہیں یا روح سے بھی دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی مرضی کو روح میں اور روح القدس کی ہدایت میں پہچاننے کی کتنی کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے ہمیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نواز. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خداوند کی رہنمائی کی ضرورت درپیش ہے. ویل سیٹ. ڈاکٹر رشید صاحب آپ بتائیے، جب ہم دعا کے بعد دوسرے حصے میں جاتے ہیں، یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے دعا کا، جو واقعہ جو ہے آپ دونوں نے بیان کیا کہ یونان نبی اور نینوا شہر کے حوالے سے، کہ ایکچولی ہماری مرضی دعا میں نہیں، یا ہماری ڈیمانڈس یا ریکوائرمنٹس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے. جب بائبل میں کچھ اور واقعات بھی ہیں ڈاکٹر رشید، جیسا کہ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے ڈینیل کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے ڈینیل کے حوالے سے؟ جی، میں بڑی دل سوزی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو دہرانا چاہتا ہوں اس وقت کہ دعا بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ خداوند کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں دعا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نیتوں اور ارادوں کو وہ جانتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قلب سمیم سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی درخواست کو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈینیل نبی کی مثال ہمیں ملتی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 آیات جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، آئے خداوند عظیم اور مہیب خدا،
تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کیا۔ تو پادری صاحب، یہ جو آخری آیت ہے وہ قابل غور ہے کہ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور ہمیں برگشتگی کے لیے پھر خداوند کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر نواز صاحب نے فرمایا کہ ہم نہایت انکساری، عجز اور حلیمی کے ساتھ اور روح میں آ کر دعا کریں۔ یہ دعا لفظی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ دعا ہمارے دل سے اٹھنی چاہیے۔ اور اگر میں زیادہ وقت نہیں لے رہا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متی رسول کے 6 اور 7 باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ہمیں دعائیں دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کام نہایت پوشیدگی میں ہونا چاہیے۔ 3 چیزوں کے لیے جو ہے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ روزہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اور ہم نے ان 2 واقعات میں دیکھا، ڈینیل نبی کی کتاب میں اور یونا نبی کی کتاب میں، کہ معافی کے لیے، توبہ کے لیے روزہ جو ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے آداب یہ ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہ رکھیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شکستہ روح کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اجتماعی دعائیں نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ دعا بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہے، یہ گفتگو آپ اور خدا کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب یہ دل سے دعا ہوتی ہے تو خداوند اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ بہرکیف مایوسی گناہ ہے، ہمیں ہمیشہ خداوند کی ذات میں خوش امید رہنا چاہیے، اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے بظاہر اچھا تو نہیں ہے، لیکن بالآخر یہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ جی ڈاکٹر نواز، آپ نے جب جو کچھ بیان کیا یونا نبی کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا ڈینیل کے حوالہ سے، اور دیگر جو پرسنل پریئرز ہیں اس کا، تو آپ کو کوئی اس وقت خاص اپنا ایکسپیرینس یا کانگریگیشن کے لیول پہ کہ کبھی کسی نے دعا کی ہو وہ بڑا عاجز ہو گیا ہو، یا مطلب ڈیلی لائف میں سے کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی چیز کلک کر رہی ہے اس وقت؟ اس طرح پرسنل ایکسپیرینس کے طور پر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو میرے بہت قریب ترین اور جو مجھے سامنے نظر آتا ہے وہ میری والدہ ہیں، جو کہ خداوند میں سو گئی، وہ اس دنیا میں نہیں ابھی، لیکن ہم نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، اور ہم نے اپنی ماں کو صلیب کے آگے جھکے ہوئے پایا، اور ہمیشہ اس نے ہمیں بھی اس راہ پر، یعنی یوں میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں مسیح خداوند سے انٹروڈیوس کروایا، اور پھر اس راہ پر چلنے کی تربیت بھی دی اور توفیق بھی دی۔ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ میں اس چیز کو میں کس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو یہ جو دانیل نبی کی کتاب کا انہوں نے جو ریفرنس انہوں نے پڑھا ہے، جو حوالہ جات پڑھا ہے، میں ساری چیزوں کے امپورٹنس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو بہت سب سے زیادہ جو میرے لیے اسپرچولی طور پر جو بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے اور ایک ڈیولپمنٹ کا باعث ہے، وہ یہ ہے
دانیل جب خداوند کے حضور میں جھکا اور اس نے خداوند کے حضور میں دعائیں کی، اور جب خداوند کا فرشتہ اور خداوند کی طرف سے اس کو جواب ملا، تو جہاں اور بہت سی باتیں اس کے ساتھ وقوع پذیر ہوئیں جو میرے لیے، میری انکریجمنٹ کے لیے، اور باتوں کے علاوہ جو سب سے خاص امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند خداوند کا فرشتہ اس سے دانیل سے فرماتا ہے کہ تیری دعاؤں کے شروع سے یہ حکم صادر ہوا کہ تیری دعاؤں کا جواب ملے، اور اس لیے کہ تو خدا کا، جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا دل پسند شخص تھا۔ اب ہم خداوند میں زندگی گزارتے ہیں، خداوند ہمیں نجات سے اور روحانی نعمتوں سے ملبس کرتا ہے اور ہمیں برکات بھی دیتا ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، سب کچھ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ چیز ہے کہ کیا میں خدا کا اتنا ایسا دل پسند شخص ہوں کہ اس نے میری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے؟ تو میرے لیے خداوند کا دل پسند ہونا ہر ایک مسیحی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر نواز یہ بتائیے کہ دل نواز، خدا کا دل نواز بننے کے لیے کوئی دو چار ایسے کیا خاص باتیں ہونی چاہیے جو انسان کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے بائبل مقدس میں، ہم خداوند کے نبیوں کو دیکھتے ہیں، خداوند کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو جو سب میں ایک کامن چیز ہمیں سب میں نظر آتی ہے، باپ ابراہم سے لے کر موسیٰ اور آگے سب تک دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ نمبر ایک، خداوند پر مکمل 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 اعتبار، مکمل بھروسہ، مکمل یقین، اور دوسرا مکمل حلیمی اور فروتنی۔ تو یہ دو چیزیں ہماری نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی شخصیت کو اس طریقے سے نکھار دیتی ہیں، اور خداوند کا جلال ہماری خدا پاک روح کے وسیلے ہماری زندگی میں سے ایسا جسم سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اس کا جلال جو ہے نا وہ ایسے فلو کرتا ہے، وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے جو خداوند کا بندہ ہے، خداوند کا جس میں خداوند اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جتنے خدا خادمین ہیں، جتنے خداوند کے نبی ہیں، جتنے خدا کے لوگ ہیں، کسی کو اس نے اپنا دوست کہا، کسی کو اس نے اپنا دل پسند کہا، کسی کو اس نے اپنا بہترین ساتھی کہا۔ سو بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر نواز۔ ڈاکٹر رشید آپ بتائیے، جب ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے میں، یا خدا کسی کو عطا کرتا ہے، تو پرانے عہد نامہ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو مینٹین نہ کر پائے۔ آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ اگر خدا کسی کو یہ بلیسنگز دیتا ہے، یا وہ خود اتنا عاجز ہو جاتا ہے، حلیم ہو جاتا ہے، اور خدا کے حضور سے وہ خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اب جب ان برکات کو مینٹین کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کیسے کوئی ان چیزوں کو مینٹین کر سکے؟ جی پاجی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند کے معیار تک پہنچنا آسان بات نہیں ہے۔ وہ کس شخص کو نواز دیتا ہے، اس کے جانچنے کا، آنکنے کا ایک علیحدہ پیمانہ ہے۔ وہ جس کو چاہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہے وہ منتخب کر لیتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ خداوند کی راست بازی کے علاوہ ہم اپنی کوشش سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ جب وہ اپنے بیٹے کی راست بازی ہمارے پلڑے میں ڈال دیتا ہے تو ہم تمام تر ناراستی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے انسانی کوشش تو ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بحیثیت انسان ہم کمزور ہیں۔ پولس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو کر نہیں سکتا، اور جو کرنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔
اس صورت میں خداوند بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے، وہ ہمیں ترک نہیں کرتا بلکہ اس کی طاقت ہمیشہ کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں کلام میں سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر نواز صاحب نے دل پسند ہونے کا ذکر کیا، بہت سارے انبیاء کے بارے خداوند نے کہا ہے کہ وہ ان کے نزدیک بڑی مرغوب شخصیت تھے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گاروں کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا یا ان سے اپنی توجہ جو ہے وہ ان کو اپنی توجہ کا مستحق نہیں سمجھتا، بلکہ وہ گناہ گاروں کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے، کیونکہ جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ اس کی رضا، اس کی منشا اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہماری نوبت توبہ تک پہنچے۔ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے، برگشتگی کی وجہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے خداوند کی طرف جانا ہے اور اس کا معیار تلاش کرنا چاہیے۔ اس کی نظر جو ہے وہ ہمیشہ ہم پر بنی رہنی چاہیے، اور جب اس کی نظر بنی رہتی ہے تو ہم اس کے معیار کے برابر ہو تو نہیں سکتے، لیکن وہ ہمیں قبول کر لیتا جی ہے۔ تھینک یو لیکن ڈاکٹر اس صاحب۔ کے لیے آج ضروری ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور جھکے رہیں۔ جی آج کی ساری جو گفتگو ہوئی ہے اس کو آپ کیسے وائنڈ اپ کریں گے؟ دعا جو ہے ہمیں ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا کرنے سے ہمارے تمام مسائل فی الفور حل ہو جائیں گے۔ خداوند ترتیب کا خدا ہے، خداوند اپنے وقت میں تمام دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سا وقت مناسب ہے، اور وہ اس چیز سے بھی واقف ہے کہ کس مقام پر ہم اس معیار پر آ چکے ہیں جو جہاں وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوں۔ جب ہم منکسر ہو جاتے ہیں، جب ہماری حلیمی کا وہ درجہ ہو جاتا ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر نواز صاحب، آپ آج کی جو آپ کی گفتگو ہے آپ ان کو آخری الفاظ کیسے دیں گے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ہر حال میں خداوند کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اس کی خوشنودی چاہیے، اور تاکہ وہ ہماری زندگی میں اس کی پاک مرضی پوری ہو اور خداوند کا نام جلال پائے، کلیسیا ترقی کرے۔ کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو بے شک خداوند کے حضور میں ہمیں جھکنے کی اور فریاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں تیار کرے تاکہ ہم وہ کلیسیا ہوں کہ جو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین اس بات کو یاد رکھیے کہ جیسا کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے نمبر 1 کہ ہم اپنی خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، خدا کو راضی کرنا، اس کو منانا یا اس سے کچھ حاصل کرنا، وہ برکات کی شکل میں ہو، وہ فضل کی صورت میں ہو، وہ رحم کی صورت میں ہو، کسی بھی اینگل سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہیں، لیکن سب سے اہم بات جو ہے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو آئیں ہم سب کوشش کریں کہ اس کی مرضی کو، اپنی مرضی نہیں، کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، نہ کہ خدا کی۔ وہ خدا کی مرضی کو تو پورا کرنا چاہتا ہے پر اس میں اپنی مرضی ایڈ آن کر دیتا ہے، جبکہ خداوند ایسا نہیں چاہتا۔ خداوند صرف اور صرف اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میری ٹیم کی ساری یہ خواہش ہے، دعا ہے کہ خداوند ہم سب کی سوچوں کو اپنی راست بازی عطا کرے، کیونکہ جب تک ہماری سوچ کا لیول نہیں بلتا، ہماری سوچ خداوند کی طرف ہر وقت ہر لمحہ نہیں رہتی،
ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے اور خداوند کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دعا کے لیے آپ کی ریکویسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر رشید گل صاحب اور ڈاکٹر نواز صاحب آپ کی فون کال کا، آپ کی ای میلز کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے آپ پلیز ہماری ویب سائٹ سے یا اس پروگرام کے نیچے آپ ہمارے مہمانوں کے نمبر جو ہیں یا میرا نمبر جو ہے آپ حاصل کر کے آپ اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ ضرور ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اور خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔